चौधरियों, आए बनारस के साहूकारों, आए बनारस के सेठों, रमजान के महीने में अपने घर की बनी हुई एक साड़ी किसी फकीर और गरीब को देते हुए भी उसकी वीडियो बनाकर शेयर करते हो व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर, और दिखाते हो कि मैंने गरीब को एक साड़ी दी है पहनने के लिए। नुमाइश करते हो अपनी फैजाजी और सखावत की और मजाक उड़ाते हो उस गरीब औरत का। शर्म मगर तुम्हें नहीं आती है। हया करो, शर्म करो। इस व्हाट्सएप पर ली जाने वाली तस्वीरों ने, रोजा इफ्तार और उसकी पाल्टी की हुई तस्वीरों ने, कुर्बानी के बकरों की फोटोओं ने मेरे भाइयों हमारी इबादतों में रियाकारी पैदा कर दी है, हमें बदअमली की तरफ धकेल दिया है। आज हम रमजान में अगर 10 लोगों को भी रोजा इफ्तार कराते हैं तो उसकी भी फोटो और व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं कि आज हमारे घर 10 आदमी आए, मैंने आज इनको रोजा इफ्तार कराया है। इन नुमाइशों से बचो, इन अचारी और मक्कारी से इज्तिनाब करो। मौलवी जर्जीस का, अब्दुल गफ्फार सल्फी साहब का फोटो लेकर शेयर कर देने से तुम्हें जन्नतुल फिरदौस का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाएगा। मेरे भाइयों, इन तमाम किस्म की नुमाइशों से इज्तिनाब करिए और हजरत उस्मान गनी की सीरत को उठाइए। एक तरफ कहा वलो बिशिक्क तमरा, और वो उठाओ मुस्लिम शरीफ की हदीस, बुखारी की हदीस, जिसमें कहा जातनी साइला, मेरे पास एक मांगने वाली आई। हजरत आयशा फरमाती है कि मेरे पास एक मांगने वाली आई और मेरे पास वमाहा सबियान, उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे छोटे बच्चे। मेरे पास कुछ नहीं था देने के लिए, एक खजूर थी, मैंने उसको उठाया और उस औरत को दे दिया, उस औरत को दे दिया। उस औरत ने खुद नहीं खाया, उस खजूर के 2 टुकड़े किए, बीच से गुठली निकाल कर फेंक दी, एक टुकड़ा इस बच्चे को दे दिया, एक टुकड़ा इस बच्चे को दे दिया और आगे बढ़ चली गई। ये मुस्लिम के अल्फाज हैं, बुखारी के अल्फाज ये हैं कि मेरे पास 3 खजूरें थी, मैंने वो तीनों खजूरें उस औरत को दे दी। उस औरत ने एक खजूर इस बच्चे को दे दी, एक खजूर इस बच्चे को दे दी और एक खजूर खुद खाने के लिए रख ली। उन बच्चों ने अपनी अपनी खजूरें खा ली, लेकिन बच्चों की नजर माँ की खजूर पर पड़ी तो वो दोनों बच्चे माँ की खजूर पर झपट पड़े। माँ को तरस आ गया, उसने खुद नहीं खाया और उस खजूर के भी 2 टुकड़े करके एक इस बच्चे को दे दिया, एक इस बच्चे को दे दिया और आगे बढ़ गई। नबी अकरम जब घर में आए तो हजरत आयशा ने पूरा वाकया बयान कर दिया। ऐसा ऐसा मैंने मंजर देखा। जानते हो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? वजबत अलैहिल जन्ना। आयशा, जो औरत अपने बच्चों की परवरिश और बर्दाश्त में आजमाई जाती है, ऐसी औरत पर अल्लाह जन्नत वाजिब कर देता है। इस औरत के लिए जन्नत वाजिब। कहने का मकसद यह है कि हजरत आयशा ने एक खजूर भी सदका करने से गुरेज नहीं किया और उस औरत ने भी उस खजूर को 2 टुकड़े करके आधा इसको और आधा इसको दे दिया। हमें समझना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, हकीर नहीं समझना चाहिए। एक छोटी से छोटी नेकी को भी, हजरत उस्मान गनी की नेकी देखिए कितनी बड़ी है। क्या कहते हैं कि मुझे तुम 10 का माल 14 में लोगे, हमें इससे भी ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। सारे ताजरों ने मिलकर कहा आखिरी बोली लगाता हूं। का क्या? 10 का माल 15 में लेने के लिए तैयार हूं। 10 का माल 15 में दे दो, बस बहुत है। 10 दिरहम में आपने खरीदा, 15 में मुझे दे दो। हजरत उस्मान कहते हैं इससे भी ज्यादा लगा सकते हो तो लगाओ, मुझे इससे भी ज्यादा मिल रहा है। उन ताजिरों ने क्या कहा सुनिएगा। उस्मान क्या कहा? उस्मान मत बेचिए, हमें मत दीजिए, नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि मदीने के सारे ताजिर तो यहाँ बैठे हुए हैं, जो लोग माल बेचने और खरीदने वाले सब तो यही मौजूद हैं, फिर हमसे ज्यादा कौन है? हम तो आपका माल 10 से 15 में ले रहे, 15 से ज्यादा आपको कौन दे रहा है? मदीने के सारे बड़े बड़े ताजिर तो यहाँ बैठे हुए हैं। फरमाया तुमसे भी ज्यादा माल, इवज प्रॉफिट और फायदा मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन दे रहा है। तुम 10 का माल 15 में ले रहे हो और मेरा अल्लाह 1
درہم کا مال 10 درہم میں لے رہا ہے، یعنی 1 کا 10 گنا دے رہا ہے۔ 1 درہم کا مال میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، اللہ 10 درہم کے صدقے کا ثواب دے گا۔ تم تو ہمیں 10 کا 15 دے رہے ہو، اور میرا رب تو مجھے 1 کا 10 دے رہا ہے۔ اور 1000 اونٹ جو اناج اور گلوں سے لدے ہوئے تھے، سب کا سب مدینے کے قحط شدہ لوگوں میں جو پریشان تھے ان غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ پڑھتے ہوئے کہ من جاء بالحسنتی فلہ بعشر امثالھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من جاء بالحسنہ، جو ایک نیکی کرے گا فلہ بعشر امثالھا، اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اس کو 10 گنا ثواب دیا جائے گا۔ تو میں 1000 گلے اور اناج سے لدے ہوئے اونٹوں کو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر رہا ہوں، اللہ مجھے 10,000 اونٹوں پر لدے ہوئے گلے کا ثواب دے گا۔ 1 درہم کے مال کے صدقے کا ثواب 10 درہم کے مال کے صدقے اور کر دیا۔ ایک طرف حضرت عائشہ کا 1 کھجور صدقہ کر دینا، اور ایک طرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 1000 گلے سے لدے ہوئے اونٹوں کا صدقہ۔ یہ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں یہ واقعات ملیں گے، لیکن کوئی نمائش نہیں تھی، کوئی ریا نہیں تھی، کوئی دکھاوا نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، مومن اور منافق میں یہی تو فرق ہوتا ہے۔ مومن چھوٹے سے چھوٹا گناہ کو بھی پہاڑ کے برابر سمجھتا ہے۔ پہاڑ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ہم سے۔ اور منافق بڑے سے بڑے گناہ کو بھی یہ سمجھتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ پہاڑ جیسے گناہ کو بھی وہ ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی تصور کرتا ہے ویسے کیا ہوگا، یعنی کچھ ہے ہی نہیں۔ مومن اور منافق کی پہچان سمجھ لیجئے گا۔ مومن چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی پہاڑ کے برابر تصور کرتا ہے، اور منافق بڑے سے بڑے گناہ کو بھی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی تصور کرتا ہے۔ مومن مصیبت کو ترجیح دیتا ہے، اور منافق معصیت کو ترجیح دیتا ہے۔ مومن مصیبت کو ترجیح دیتا ہے، مصیبت اٹھانا گوارا کر لے گا لیکن معصیت کا کام نہیں کرے گا، اور منافق معصیت کا کام تو کر جائے گا لیکن مصیبت اٹھانا گوارا نہیں کرے گا۔ جن لوگوں نے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی کتاب گلستہ پڑھی ہوگی فارسی میں، اس گلستہ کے اندر ان کو ایک واقعہ ملا ہوگا، ایک فقیر کا۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ کسی سیرت کی کتاب کا واقعہ ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ کوئی حدیث کا واقعہ ہے، لیکن شیخ سعدی کی کتاب گلستہ بوستہ میں لکھا ہوا یہ واقعہ بھی کسی عبرت سے کم نہیں ہے، کہ وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب گلستہ کے اندر کہ ایک جنگل میں فقیر رہتا تھا، فقیر، اور اس جنگل کے کسی خطرناک خونخوار شیر نے اس فقیر کو زخمی کر دیا، اس فقیر کو زخمی کر دیا۔ فقیر پوری طریقے سے زخمی ہو گیا، لیکن زخمی ہونے کے بعد بھی فقیر کے منہ سے ایک جملہ نکل رہا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ لوگوں نے فقیر سے پوچھا، بابا تمہارے منہ سے یہ الحمدللہ جملہ کیوں نکل رہا ہے؟ تم زخمی ہو، پورا جسم زخموں سے چور ہے، خون بہ رہا ہے، اور ایسی پریشانی اور مصیبت میں بھی تم الحمدللہ الحمدللہ کہہ رہے ہو؟ تو شیخ سعدی نے فرمایا الحمدللہ مصیبتی گرفتارم، اللہ کا شکر ہے کہ میں اس مصیبت میں گرفتار ہوں، اللہ کا شکر میں ادا کر رہا ہوں کہ میں مصیبت میں گرفتار ہوں، نہ بمعصیتی گرفتارم، نہ کہ میں معصیت میں اور گناہ کے کاموں میں گرفتار ہوں، یعنی اس حال میں بھی میں گناہ کے کام میں گرفتار نہیں ہوں، میں مصیبت میں گرفتار ہوں، یعنی مصیبت جھیلنا
منظور ہے، لیکن معصیت اور گناہ کا کام کرنا ہمیں منظور نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھ لو، ان کے سامنے بھی دونوں راستے ایک ساتھ جمع ہو گئے تھے۔ ایک طرف مصیبت کا راستہ تھا اور ایک طرف معصیت کا راستہ تھا۔ قرآن سے سیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام نے مصیبت کے راستے کو اختیار کر لیا، لیکن معصیت اور نافرمانی کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ پڑھیے، وہ یوسف جو حالت صغر سنی میں اپنے سوتیلے بھائیوں کے حسد کا شکار ہو گئے، اور سوتیلے بھائی اپنے باپ کو بہلانے اور پھسلانے میں کامیاب ہو گئے اور ان کو جنگل میں لے آئے، اور گھر آنے کے بعد یوسف علیہ السلام کو ایک بیابان ویران کنویں میں پھینک دینے کے بعد جب وہ اپنے گھر میں آئے تو اپنے باپ سے انہوں نے یہی جملے کہے، یا آبانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب۔ اے میرے ابو جان، اے ابا جان، اے میرے پیارے ابو، ہم یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے۔ اب ایک دم گھبرا مت جائیے گا، جیسے بیٹھے ہو ویسے ہی بیٹھے رہیے گا۔ یا بانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب۔ اے ابو، ہم جنگل میں لے گئے یوسف کو، ہم کھیل کود میں لگ گئے، دوڑ بھاگ میں لگ گئے، ہم ایک دوسرے کے دوڑ کے مقابلہ کرنے لگے۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس دیکھ ریکھ کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ آئیے ذرا دیکھیے گا، یوسف کو ہم نے چھوڑ دیا اپنے سامان کی حفاظت کرنے کے لیے، ہم کھیل کود میں لگ گئے، دوڑ بھاگ میں لگ گئے، فَأَكَلَهُ الذئب، بس بھیڑیا آیا اور وہ یوسف کو کھا گیا۔ سفید جھوٹ، بالکل اس سے بھی بڑا جھوٹ جو آج کل سب سے بڑا شخص بھی بولنے میں نہیں شرماتا ہے۔ انا ذهبنا نستبق، ہم کھیل کود میں لگ گئے، دوڑ بھاگ میں لگ گئے، وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور یوسف کو اپنے سامان کے بیچ چھوڑ دیا حفاظت کے لیے۔ فَأَكَلَهُ الذئب، بھیڑیا کھا گیا۔ اور منہ کیسے بنایا؟ غور کیجئے گا آگے والے جملوں پر، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، آپ ہماری بات کیوں مانیں گے؟ آپ ہماری بات کیوں ماننے لگے؟ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچ ہی کیوں نہ بول رہے ہوں، ہم کتنے بڑے سچے ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ تو ہماری بات مانیں گے نہیں۔ کیوں مانیں گے؟ آپ تو کہہ دیں گے ہم تو پہلے ہی منع کر رہے تھے، لیکن ابو جان یہ سچ ہے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، یقین نہیں آتا ہے تو میں قمیص لایا ہوں، اس میں خون دیکھ لیجئے۔ اور وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص اتار کر ایک بکری کا خون لگا کر لے آئے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ جھوٹی قمیص کے ساتھ جھوٹا خون لگا کر یوسف کی قمیص کے ساتھ آئے اور اپنے باپ کو دے دیا۔ بہت سے مراحل سے گزرے، آگے بتاتا ہوں۔ یہ باپ بیٹوں کی جو باتیں ہوئی وہ الگ، یہاں یوسف کا حال کیا تھا؟ ابھی بچے ہی ہیں، ڈال دیے گئے۔ ادھر سے قافلہ آیا، پانی کی پیاس لگی تھی، وہ پانی کی ڈول لے کر کنویں میں ڈالنے لگا۔ اس نے چھانک کر دیکھا اس میں تو ایک بچہ پڑا ہے، لڑکا پڑا ہے۔ اس نے نیچے جھانک کر دیکھا، اس میں ایک لڑکا پڑا ہوا ہے۔ اپنے ساتھیوں کو پکار کر کہتا ہے، یا بشرا ھذا غلام، آئے میرے ساتھیوں تمہیں خوشخبری ہو، یہاں ایک لڑکا موجود ہے، پانی نہیں، اس ویران کنویں میں ایک لڑکا پڑا ہوا ہے۔ قافلے کے لوگوں نے اس لڑکے کو نکالا،
خوبصورت بچہ تھا، اس بچے کو نکالا، پھر ہم بیچ سے کچھ چیزیں چھوڑتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچ دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ۔ کیا حیثیت تھی، بہت سستی قیمت میں، شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، ردی قیمت میں، بہت سستی قیمت میں، اور اس کی بھی تشریح کر دی دراہم معدودہ، چند سکوں میں، چند درہموں میں یوسف کو بیچ دیا۔ خوبصورت بچے کی بھی کوئی قیمت نہیں، چند سکوں میں بیچ دیا۔ ہم اپنی بھاشا میں بولیں تو چند ٹکوں میں بیچ دیا۔ اتنا ہی مل گیا تو کافی، کیوں محنت کر کے تھوڑی لیا ہے، کنویں میں پڑا تھا نکالا، ہم کیا کریں گے، رکھے کھلائے پلائے، بیچ دیا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ، سستی قیمت میں، دراہم معدودہ، گنتی کے چند سکوں میں بیچ دیا۔ عزیز مصر نے اس بچے کو خریدا، اپنے گھر لائے، بیوی سے کہا اس کو رکھ لو، ہو سکتا ہے آگے اس کی عزت کرو، اچھے سلوک کے ساتھ اس کو رکھو، اور رکھنے کے بعد آگے چل کر یہ ہمیں نفع پہنچائے گا، یا نتخذ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ یوسف علیہ السلام بھی عجیب، جیسے جیسے بڑے ہونے لگے، بلوغت کو پہنچنے لگے، خوبصورتی بھی ان کی دوبالا ہونے لگی، نکھرنے لگے، حسین و جمیل، یہ ہمیں نفع پہنچائے گا، یا ہم اس کو بیٹا۔ بادشاہ مصر کی بیوی بیٹا بنانے کے لیے کب تیار، جیسے یہ بڑے ہوتے گئے، ادھر بادشاہ مصر کی بیوی بھی ان کی خوبصورتی اور حسن و جمال پر مائل ہوتی گئی۔ یہ چرچے مصر کے بازاروں میں ہونے لگے، اور گھر گھر یہ چرچے ہونے لگے کہ دیکھو بادشاہ مصر کی بیوی کو کیا ہو گیا، وہ اپنے غلام کو دل دے بیٹھی، اپنے غلام کی طرف مائل ہو گئی۔ ارے وہ اپنے اس خریدے ہوئے غلام پر ہی اپنی جان چھڑکنے لگی۔ جب بادشاہ مصر کی بیوی نے سنا کہ ہمارے بارے میں یہ چرچے اب عام ہو چکے ہیں، مصر کی گلی گلیوں کونے کونے میں یہ چرچے ہو رہے ہیں کہ بادشاہ مصر کی بیوی اپنے غلام کو دل دے بیٹھی، اس کے ساتھ اس نے مائل ہونے لگی، اور اس کا جھکاؤ اس کی طرف ہے، لیکن وہ نوجوان لڑکا اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، اور ابھی تک بچا ہوا ہے۔ اپنی یہ بے عزتی وہ بادشاہ مصر کی بیوی، عزیز مصر کی بیوی برداشت نہ کر سکی، اس نے ان تمام عورتوں کو دعوت دے دی۔ سنیے آ رہا ہے وہ مسئلہ، اس نے اپنی تمام عورتوں کو، سہیلیوں کو اور مصر کی عورتوں کو دعوت دے دی، اور ان کے لیے دسترخوان بچھا دیا، اور دسترخوان بچھانے کے بعد اس کے اوپر پھل اور چھریاں بھی رکھ دی۔ ہر عورت کو ایک ایک چھری اور ان کے سامنے پھل رکھ دیے، کہا لو کھاؤ۔ عورتیں پھلوں کو کاٹنے لگی، کاٹا اور پھر اس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھانے لگی، پھل کاٹتی جاتی اور کھاتی جاتی۔ عین اسی موقع پر کہ جب مصر کی عورتوں کے ہاتھوں میں چھریاں تھیں اور وہ پھل کاٹ کاٹ کے کھا رہی تھیں، عزیز مصر کی بیوی نے کہا نکل جاؤ، آئے یوسف ان عورتوں کے سامنے سے گزر جاؤ۔ یوسف علیہ السلام جب ان عورتوں کے سامنے سے گزرے، قطعنا ایدیہن، ان عورتوں نے چھری بجائے پھلوں پر چلانے کے اپنی انگلیوں پر چلا لی۔ الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ عربی زبان میں قطع یقطع کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا، اور جب یہی باب تفعیل میں چلا جائے قطع یقطع کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ انہوں نے اپنی انگلی کاٹی ہی نہیں بلکہ کئی جگہ سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالی۔ قطعنا ایدیہن، یہاں دیکھتی جا رہی، ادھر انگلی کٹ گئی، ادھر کٹ گئی، ادھر کٹ گئی، اور یوسف علیہ السلام کو وہ دیکھتی چلی گئی، ان کے حسن و جمال کو وہ غور سے دیکھنے لگی، انگلیاں کٹتی جا رہی اور چیرتی جا رہی۔
حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. حاشا للہ، ہرگز نہیں، ما ھذا بشرا، ارے یہ تو انسان ہے ہی نہیں، یہ تو انسان دکھائی نہیں دیتا. حسن و جمال اور خوبصورتی کے اس مجسمے کو جب میں دیکھتی ہوں، حسن و جمال کے اس پیکر کو جب میں دیکھتی ہوں تو کہنے پر مجبور ہوں ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی کریم فرشتہ، مکرم فرشتہ، محترم فرشتہ، بزرگ فرشتہ نظر آ رہا ہے. عزیز مصر کی بیوی کو کہنے کا موقع مل گیا، آئے مصر والیوں کہو، ابھی تک تو میں اس لڑکے پر دل دے رہی تھی، اب تمہارا کیا حال ہے؟ انسان ماننے ہی سے انکار کر دیا. فرشتہ تک کہنے لگی ہو پھلوں کو کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں ہی کاٹ ڈالی اور تکلیف کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہے. ابھی تک میں مائل تھی، اب تم سب اس کی طرف مائل ہونے لگی ہو. بتاؤ اب میں کیا کروں؟ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں. اور آج بھرے مجمع میں میں یہ کہتی ہوں، آئے اور تو تمہارے سامنے میں کہتی ہوں، ابھی بھی میں اس کو اپنی گرفت میں لے کے رہوں گی. برا ارادہ جو میں نے کیا ہے اس کام کے لیے میں اس کو استعمال کر کے رہوں گی. اگر اس نے میری بات نہ مانی تو یہ جیل میں سڑے گا، یہ جیل میں جائے گا. ان تمام عورتوں کے سامنے بادشاہ مصر کی بیوی نے اس بات کا اقرار بھی کر لیا. میرے بھائیوں پھر ایک موقع آیا. عزیز مصر کی بیوی نے یوسف سے کہا اٹھو چلو. کہا کہاں چلو؟ کہا جہاں میں لے کے چل رہی ہوں. گھر میں رہتے تھے، وہیں کھاتے تھے، پیتے تھے، اس لیے اپنی مالکن کی بات تو ماننا ہی تھی. اٹھے اور عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ چل دیے. اس دروازے سے داخل ہوئے. بادشاہ مصر کی بیوی نے وہ دروازہ بند کر دیا اور آگے بڑھو. دوسرا دروازہ کھولا اور آگے لے گئی. دوسرا دروازہ بھی بند کر دیا. تیسرے دروازے میں لے گئی. یہاں سے بھی اور آگے بڑھو. تیسرا دروازہ بند کر دیا. قرآن نے خلقت الباب نہیں کہا، خلقت الابواب. اس نے ایک دروازہ بند نہیں کیا بلکہ بہت سارے دروازوں کو بند کر لیا. جمع استعمال ہوا ہے، یعنی وہ کئی دروازوں کو پار کرنے کے بعد یوسف کو جس روم میں لے گئی وہی اس کا اسپیشل روم تھا. اور روم میں جانے کے بعد وہ بستر پر بیٹھ جاتی ہے اور یوسف سے کہتی ہائی طلاق، آئے یوسف آ جاؤ، آؤ. برسوں سے میں تمہارے حسن و جمال کو دیکھ دیکھ کر میں پریشان ہوں اور تمہارے لیے مری جا رہی ہوں. آج تمہیں اتنے اندر لے آئی ہوں، آج مجھے اپنے مقصد میں کامیاب ہونا ہے. اے یوسف آ جاؤ میرے پاس، آج کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اے یوسف تم میرے قریب آؤ، آج میری اس آرزو کو پورا کرو جو میں برسوں سے چاہتی تھی اور تمہارے بالغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی. یوسف علیہ السلام کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ پہلا جملہ یہی تھا، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. اس نے مجھے اب تک آپ کے گھر میں بہت اچھی طریقے سے رکھا ہے. ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں. اگر میں نے تمہارے ساتھ غلط کام کیا تو یہ بادشاہ مصر کا حق مارنا ہوا اور حق مارنے والا ظالم ہوتا ہے اور اللہ ظالموں کو کبھی پسند نہیں کرتا اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے. میں یہ کام نہیں کر سکتا. یوسف بھاگے. عزیز مصر کی بیوی نے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے لیکن دوسرا دروازہ بند تھا. کسی طریقے سے دوسرا دروازہ کھول کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے. تیسرا دروازہ ایک اور آیا. یوسف علیہ السلام تیسرے دروازے کو کھول کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے. اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ جمع کسے گا آگے کتنے دروازوں پر آتا ہے. آخری دروازہ آیا. اس کا حصہ پکڑے ہوئے تھے، کنڈل پکڑے ہوئے تھے، اس کو کھول کر بھاگنا چاہتے تھے لیکن عزیز مصر کی بیوی نے پیچھے سے قمیض پکڑ لی. یہاں یہ صورتحال ہے کہ یوسف علیہ السلام دروازے کا یہ کنڈل پکڑے ہوئے ہیں اور بادشاہ مصر کی بیوی پیچھے سے ان کی قمیض پکڑے ہوئے ہیں. اس نے قمیض کو کھینچا، قمیض پھٹتی چلی گئی اور یوسف علیہ السلام اس دروازے کے کنڈل کو پکڑتے ہوئے پیچھے کی طرف آتے چلے گئے. دروازہ تو کھل گیا لیکن یوسف علیہ السلام زمین پر گر پڑے. جیسے ہی دروازہ کھلا ادھر بادشاہ
مصر کی بیوی گری ہے، اسی کے پاس یوسف علیہ السلام گرے ہیں، پیچھے سے قمیص پھٹی ہوئی ہے اور سامنے دروازہ کھلتے ہی عزیز مصر کھڑا ہے۔ فوراً کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے اس لڑکے کی، اس شخص کی سزا کیا ہونی چاہیے جو آپ کے اہل پر بری نظر ڈالے، جو آپ کی بیوی پر غلط نظر ڈالے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ میرے بھائیو، عزیز مصر کی بیوی نے فوراً الزام لگانا شروع کر دیا۔ حضرت یوسف نے جس انداز میں صفائی دے سکتے تھے دی، لیکن وہ پہلے ہی وعدہ کر چکی تھی، اعلان کر چکی تھی کہ میں اے یوسف اگر تم نے میری خواہش پوری نہیں کی تو تم جیل میں سڑو گے۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، بادشاہ مصر کی بیوی کی طرف سے ملنے والا آفر کتنا بڑا آفر تھا۔ وہ کہہ رہی تھی آؤ میرے پاس، اور گھر کی مالکن ہو اور عزیز مصر بادشاہ مصر کی بیوی ہو، دولت کی کمی نہیں، عیش و آرام کی کمی نہیں۔ اگر یوسف علیہ السلام اس کی بات مان لیتے تو کسی چیز کی کمی ہونے دیتی ہو؟ پانچوں انگلیاں یوسف کی گھی میں تھی۔ یوسف علیہ السلام کے پاس دو راستے تھے، یا تو عزیز مصر کی بیوی کی بات مان کر اللہ کی نافرمانی کریں، معصیت کا کام کر جائیں، یا بادشاہ مصر کی بیوی کی بات نہ مان کر مصیبت کا راستہ اختیار کریں، یعنی جیل خانے میں چلے جائیں۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے جب یہ دونوں راستے آئے، اللہ میں کیا کروں؟ اس عورت کی بات مان لیتا ہوں تو تیری نافرمانی، اور نہیں مانتا ہوں تو جیل خانہ، پتہ نہیں کتنے سال سڑنا پڑے، رہنا پڑے۔ اے اللہ میرے سامنے دو راستے ہیں، ایک مصیبت کا اور دوسرا راستہ معصیت کا، میں کون سا راستہ اختیار کروں؟ تو یوسف علیہ السلام نے جو جملے ادا کیے قرآن اس کو ریکارڈ کرتا ہے، کیا فرمایا؟ رب السجن احب الیہ، رب السجن احب الیہ مما یدعوننی الیہ۔ سورہ یوسف پڑھئے، اے اللہ مجھے جیل کا راستہ، جیل کھانے کی مصیبت زیادہ محبوب ہے۔ رب السجن، اے میرے رب، جیل کھانا احب الیہ، زیادہ مجھے محبوب ہے، زیادہ پسند ہے مجھے۔ یدعوننی الیہ، کس سے؟ اس خرافاتوں سے، ان معصیت کے راستوں سے جن کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے۔ ایک عورت نہیں، یدعوننی جمع مؤنث غائب کا صیغہ۔ یوسف علیہ السلام کو کوئی ایک عورت صرف بادشاہ مصر کی بیوی ہی نہیں مائل کرنا چاہ رہی تھی، مصر کی اور عورتیں بھی لائن میں کھڑی تھی کہ میرے پاس آ جاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ رات گزارنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے جمع مؤنث غائب کا صیغہ استعمال ہوا، مما یدعوننی الیہ۔ اللہ مجھے جیل کھانا زیادہ پسند ہے، اس راستے پہ چلنا پسند نہیں جن راستے کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں، یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں، یہ مجھے بہکا رہی ہیں، میں نہیں جانا چاہتا ہوں اس راستے کی طرف۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور میرے پروردگار اگر تو نے مجھے نہ پھیرا، ان کی چالوں سے محفوظ نہ رکھا، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ رکھا، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا، اسبو الیہن، تو میں بھی ان کی چالوں میں پڑ جاؤں گا، میں بھی بہک جاؤں گا۔ آئے اللہ کوشش میں کر سکتا ہوں لیکن بچانے والا تو تو ہے۔ آئے اللہ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہیں رکھا، کیدہن کا بھی جملہ بتلا رہا ہے کہ صرف ایک عورت کی چال نہیں، ان تمام عورتوں کی چالوں سے بچنے کے لیے یوسف علیہ السلام نے کہا اے اللہ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا، اسبو الیہن، تو میں بھی ان کی طرف گر پڑوں گا، مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور نادانوں میں، جاہلوں میں میرا شمار ہو جائے گا۔ پورا واقعہ بتانے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم یہ غور کریں، صرف یہ سوچیں کہ یوسف علیہ السلام
کے پاس دو آپشن تھے، ایک مصیبت کا، ایک معصیت کا، لیکن مومن مصیبت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، معصیت کا راستہ نہیں۔ تکلیفیں اٹھانا گوارا ہے لیکن گناہ کرنا گوارا نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جو 7 قسم کے لوگ ہوں گے، جو 7 قسم کے لوگ ہوں گے، ان 7 قسم کے لوگوں میں ایک شخص وہ بھی ہوگا، کون؟ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے۔ لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ 7 قسم کے لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں ایک شخص وہ بھی ہوگا جو گناہوں پر طاقت رکھنے کے باوجود لڑکی بلا رہی ہو غلط کام کے لیے اور اس کے پاس سارے موقع بھی ہوں، لیکن ان تمام مواقع ہونے کے باوجود بھی وہ کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور یہ غلط کام کی طرف میں نہیں بڑھ سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ مصیبت کا راستہ اختیار کر لینا یہ مومن کی پہچان ہے، لیکن معصیت میں پڑنے والا منافق، بدعمل اور گناہگار ہوگا، وہی شخص میرے بھائیوں معصیت کا راستہ اختیار کرے گا۔ تو یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، شیخ سعدی کا واقعہ، یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اور اسی طریقے سے میں نے یہ واقعہ ہے جس عرش کے سائے میں جو لوگ ہوں گے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس لیے برائی، اب میں اس طرف بھی تھوڑا سا آپ کو لے لوں، برائی جب ہم چھوڑنے کی کوشش کریں گے تو برائیوں کو چھوڑیں گے،